بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining this session that we have for Hajj 2025 introduction session. My name is Fahad Nusrat, and I am honored to host the Hajj 2025 introduction session along with STEAM industry leaders, Mr. Faisal Mahmood, CEO of Hijaz Muqaddas, Pakistan, and Sayyid Nusrat Khalid, who is the CEO of Rabi Hamid Immigration Inc. This session marks the beginning of a collaboration between Hijaz Muqaddas, Pakistan, and Rabi Hamid Immigration Inc., as both organizations have signed a mutual agreement to provide comprehensive and professional Hajj services for overseas Pakistan. Our goal is to ensure a seamless, well-organized, and a spiritually fulfilling pilgrimage experience. We look forward to sharing insight, answering any questions, and guiding attendees through the process of planning their Hajj journey with expert support and professionalism. Inshallah, the session will be in sort of a hybrid English Urdu session, so anybody that's in North America or UK can utilize this. At this time, I'll go into a little bit more introduction and introduce Mr. Faisal Mahmood Siddiqui, who is the CEO of Hijaz Muqaddas Travel. He's been in this industry for 25 years. When only 25 years ago, when only a few operators in Pakistan were providing Hajj group services, he sort of planted the seed of Hijaz Muqaddas Travels at a young age of 20 years old. Today, he is recognized as a pioneer of Azizia Hajj packages in Pakistan. He's also among the leaders of 41 clusters established by the Saudi Ministry of Hajj and serve as the CEO of Al-Bar Munazzam. Over the years, they have set new trends in the industry and are globally known for premium Hajj services. Inshallah, in this podcast, we're looking forward to sharing insights on how we and Hijaz Muqaddas can continue to innovate and enhance the sacred journey of Hajj and pilgrimage worldwide. Alongside, I also have Sayyid Nusrat Khalid, who is the CEO of Rabi Hamid Immigration Inc. They have been involved in multiple ventures, currently leading Rabi Hamid Immigration in a premium immigration consultancy with offices in Toronto, Dubai, and various cities in Pakistan. They are expanding their services and have partnered with Hijaz Muqaddas to offer professional Hajj 2025 services for overseas Pakistanis. This collaboration, under the esteemed guidance of Mr. Faisal Mahmood, ensures a seamless and well-guided pilgrimage experience. I also have our associate Faisal Khan on the line as well. So inshallah, we'll begin the session. It will be a session where we ask questions back and forth. And at this time, I think it'll be nice for Mr. Faisal Mahmood to sort of introduce himself and anything that I may have missed to sort of go over that. And we'll do the same with Sayyid Nusrat Khalid as well. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک جوائنٹ وینچر سائن کیا ہے. ہم نے اپنے کام کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے
کینیڈا سائٹ پہ، یو ایس سائٹ پہ الحمدللہ ہم پاکستان میں پچھلے تقریباً کوئی 25 سالوں سے حج عمرہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو پاکستانی نیشنل ہیں، جو پاکستانی پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کو ہم دنیا بھر میں کہیں پہ بھی وہ اس وقت موجود ہوں تو ان کو ہم حج کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم پچھلے تقریباً پاکستان میں کوئی آج سے 25 سال پہلے ہم نے حجاز مقدس کی بنیاد رکھی تھی، جب کم و بیش میں کوئی 20 سال کا تھا. تو اس وقت ہم نے بالکل انیشیل لیول پہ چھوٹا سا ایک ہم نے قدم بڑھایا تھا، اور آج الحمدللہ ایک پاکستان کے جو بڑے گروپس ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان بھر میں اس وقت، دنیا بھر میں آپ سب جانتے ہیں کہ عزیز حج پیکیجز دنیا بھر میں اس وقت جو ہے مقبول ہیں، لوگ اس میں جاتے ہیں. اور اکنامکلی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اچھے پیکیجز ہوتے ہیں، جو کہ بیسیکلی پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کرانے والے ہم ہیں. حجاز مقدس ہے اور میں ہوں. آج سے کوئی ہم نے جب 25 سال پہلے جب اپنے کام کا آغاز کیا تھا تو اس پیٹرن کو پاکستان میں، اس ٹرینڈ کو پاکستان میں لانے والے بیسیکلی ہم تھے. آج الحمدللہ پورا پاکستان، تقریباً پورا پاکستان عزیز حج پیکیجز کر رہا ہے، اور ایک اچھا ٹرینڈ ہے. لوگ اچھی سروسز اس میں مل جاتی ہے لوگوں کو اکنامکلی اگر ہم دیکھا جائے. اور ریٹ وائز بھی دیکھا جائے اگر، تو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ حرم کے جو قریب والے ہوٹلز ہیں اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کافی چیپ ریٹس میں یہاں پہ عزیزیہ میں رہتے ہوئے ہم اچھے پیکیجز دیتے ہیں. ہمارے پاس 11 دن سے لے کے 14 دن، 17 دن، 20 دن، 24 دن اور 28 to 32 ڈیز تک کے ہمارے پیکیجز ہوتے ہیں. اور آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان آئیں، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ وہاں سے ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے گروپ کو مکہ میں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے گروپ کو مدینہ میں جوائن کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم مکہ میں بھی موجود ہوتی ہے، ہماری ٹیم مدینہ میں بھی موجود ہوتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے آ کے جب جوائن کرتے ہیں مکہ میں یا مدینہ میں، تو ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ سے، مدینہ ایئرپورٹ سے اسپیشلی پک اپ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو ہوٹل تک پہنچاتا ہے. وہاں سے جو بھی چیک ان کا جو پروسیس ہوتا ہے ہوٹل کا، پھر جو سارا بورڈنگ لاجنگ جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں سارا آپ کو ہیلپ کرتا ہے. مکہ اور مدینہ کی تمام زیارتیں تفصیل کے ساتھ ہم کراتے ہیں. اور اس کے بعد اسپیشلی جب آپ کو مدینہ سے مکہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں. کچھ ایسے پیکیجز ہیں جو کہ آپ جب مدینہ سے آتے ہیں تو بالکل حرم کے سامنے قیام کرتے ہیں ہوٹلوں میں، اور کچھ لوگ لائک کرتے ہیں کہ جی شارٹ ڈیوریشن پیکیج پہ آ رہے ہیں تو ڈائریکٹلی مدینہ سے عزیزیہ میں آ کے قیام کر لیتے ہیں. تو ہماری پوری ٹیم جو تقریباً کوئی 50 سے 60 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جو کہ مدینہ میں، مکہ میں، عزیزیہ میں جو اپنی سروسز آپ کو بہتر انداز میں پرووائڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے. جب حج شروع ہوتا ہے، یعنی جب ذی الحج کی 4 تاریخ یا 5 تاریخ آتی ہے، تو جو ہمارا اسٹاف مدینہ میں ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم مکہ میں بلاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کا تمام کام منی میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتا ہے. تو ہماری پوری ٹیم مدینہ سے بھی آ جاتی ہے اور ہم سب عزیزیہ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں سے ہم آپ کو گروپ وائز جو ہوتی ہیں، بسز جو ہوتی ہیں، آپ کو منی لے کے جانا. ہمارا ایک آفس اسٹاف اس میں موجود ہوتا ہے، ہمارا ایک مرشد اس میں موجود ہوتا ہے، جو آپ کو عزیزیہ سے لے کے آپ کی ٹینٹ تک، منی میں آپ کے ٹینٹ تک لے کے آتا ہے. اسپیشلی ہم کام کر رہے ہیں کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی میں. کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی کو سمجھنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں، کیٹیگری اے سے مراد ہوتا ہے ٹاپ آف دا لائن جو سروسز وہاں پہ جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں منی کے حوالے سے، وہ کیٹیگری اے میں شمار ہوتی ہیں، جو کہ جمرات سے سب سے نزدیک ہے. یعنی اس کے خیمے جمرات سے کوئی اراؤنڈ کوئی 600 سے 700 میٹر کے قریب اس کے خیمے ہوتے ہیں، اور اچھے ویل ڈیکوریٹڈ، صفائی ستھرائی کا اچھا نظام ہوتا ہے، اور فوڈ کا اچھا، میل کا اچھا انتظام ہوتا ہے، اور ایئر کنڈیشننگ اچھی ہوتی ہے، اور ڈیکوریشن خاص طور پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیٹیگری اے کا. اور بی کے جو خیمے ہیں وہ خیمے تقریباً اس سال
اراؤنڈ کوئی ایک اندازے کے مطابق ابھی تک پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہوگا بی کیٹیگری کے خیموں کا جمرات سے. اگر بی کو دیکھتے ہیں تو بی کا ڈسٹینس تھوڑا سا زیادہ ہے. بی میں بھی کولنگ کے بہترین نظام ہوتا ہے, اچھا نظام ہوتا ہے, جپسم بورڈ ہوتے ہیں, کھانے کا بہتر نظام ہوتا ہے. لیکن میجر ڈفرنس جو آ رہا ہے, میجر ڈفرنس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو ڈسٹینس کا آ رہا ہے, دوسرا ڈیکوریشن کا آ رہا ہے. تو کچھ لوگ لائک کرتے ہیں کہ جی انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جمرات کے بالکل نزدیک ہوں, تو وہ کیٹیگری بی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہم دونوں کیٹیگریز میں کام کرتے ہیں, کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی میں. اور اسپیشلی ہمارے پاس ہمارے ٹوٹل جتنے بھی ہمارے پیکیجز ہیں, ہمارے تقریباً 80% ہمارے پیکیجز کسٹمائز پیکیجز ہوتے ہیں. یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم پیکیجز ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک پیکیج بنا لیا, اس میں 200 لوگ جا رہے ہیں. ہمارے پیکیجز کسٹمائز ہوتے ہیں. آپ کی جیسی ضرورت ہے, آپ کی جو بھی ضرورت ہے, اس کے مطابق ہم پورے پیکیجز کو ڈیزائن کرتے ہیں. ہم نے یعنی آج سے 25 سال پہلے کھانے کی جو سروسز ہیں, میل جو بوفے سروسز ہے, وہ بوفے کی صورت میں ہوٹلز میں پرووائڈ کرنا ہم نے آج سے تقریباً بھی کوئی 25 سال پہلے 24 سال پہلے سٹارٹ کیا ہے. آج تو سب پوری دنیا کر رہی ہے اور آج یہ ضرورت بن چکی ہے. اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا تعارف یہ کراؤں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, ہماری ہمیشہ کوشش, اپنی میری ذاتی کوشش یہ رہی ہے کہ ہم حجاج کرام کو سروسز تو دنیا پرووائڈ کرتی ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے سوچ و سمجھ کے مطابق حجاج کرام کو سرو کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان بھر میں. لیکن ہماری کوشش ڈے فرسٹ سے یہ ہے, آج سے نہیں ہے. آج سے الحمدللہ ایک طویل عرصے پہلے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک اسٹیپ آگے رہیں سروسز کے موضوع پہ جب بھی ہم بات کریں. یہ ہم اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں سے کم و بیش 10 کے قریب تو شیف لے کے جاتے ہیں, 10 شیف لے کے جاتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو ہم بھی وہاں سے لے کے وینڈرز سے, ڈفرنٹ لوکل وینڈرز سے, مقامی جو وہاں پہ فوڈ سروسز دے رہے ہیں, ہم بھی کھانا لے کے آپ کو پرووائڈ کر دیں. لیکن ہم کوالٹی اس میں کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو صرف اپنی کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے مطلب پاکستان میں سے ان 41 لوگوں کا جس میں انتخاب کیا, اس میں ایک ہم بھی ہیں. تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, جہاں یہ ہم پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے, لیکن بزنس پہلی پرائرٹی نہیں ہے ہماری یہ جو انڈسٹری ہے, بیسیکلی یہ سروس اورینٹڈ ایک انڈسٹری ہے. ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم سروسز پہ توجہ دیں. ہماری فرسٹ پرائرٹی سروسز پہ ہے, اور بیسیکلی صرف سروسز نہیں, ہاسپٹیلٹی سروسز کی بات ہو رہی ہے نا, کہ سروسز تو اس وقت پاکستان بھر میں دیکھا جائے تو اتنے سارے ٹور آپریٹرز وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق سروسز دے رہے ہیں. لیکن ہماری کوشش اب یہ ہے, ہم مزید وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں, گرو کرتے جا رہے ہیں, ہم صرف حاجیوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم پیکج سیل کر دیں. پیکج سیل کرنے کے تو 10 یوں طریقے ہیں. پیکج تو پاکستان بھر میں آپ دیکھیں گے ہر ٹریول ایجنٹ پیکج دے رہا ہے. لیکن میرا لوگوں کو سب کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس بھی ٹور آپریٹر, جس بھی منظم کے ساتھ, جس بھی حج گروپ آرگنائزر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آیا وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. وہ جو بھی کمپنی ہے, آپ کو یہ سب سے اہم چیز ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ لینا چاہیے اس وقت, کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہوتا, وہ یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی حج کا پیکیج ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں, اس کی ٹیم کون ہے, اس کی مینجمنٹ کون ہے, اس کو سنبھالنے والے لوگ کون ہیں, ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے, وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈلی اپنے کام کو کرتے ہیں, اور ان کا پیشن ہے یا نہیں ہے. اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ریٹ بہت اچھے رہیں, یعنی کہ ہم سروسز اچھی دیں لیکن ریٹ کم رکھیں. تو ہماری کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اگر مارکیٹ میں جو کمپٹیٹرز ہیں ہمارے, یا جو ہمارے ہم اثر لوگ ہیں جو اچھی سروسز دیتے ہیں اور اچھی سروسز دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر ایک چیز کا کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ ریٹ وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی سیم سروسز جو دوسرے دے رہے ہوتے ہیں, وہی سیم سروس ہم کم ریٹ میں دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ہمیشہ
سے حجاج کرام کو اس بات کے لیے بہت زیادہ بہت توجہ دلاتے ہیں کہ آپ جب بھی جائیں پاکستان سے جائیں، دنیا بھر سے کہیں سے بھی جائیں، حج کو سمجھ کے جائیں. حج میں کہاں پہ مشکلات آئیں گی. آپ مثال کے طور پہ آپ $4,000 کا بھی پیکج لیں، آپ $10,000 کا پیکج لیں، آپ $20,000 کا پیکج لیں، آپ نے جمرات پہ کنکریاں مارنے کے لیے تو پیدل ہی جانا پڑے گا نا. آپ نے جمرات سے کنکری مار کے اپنی خیمے تک تو پیدل ہی آنا پڑے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو حج جس موسم میں آ رہا ہے وہ انتہائی گرم موسم ہے. آپ کو اپنی بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ڈائریکٹلی ایکسپوز نہیں کریں سن کے سامنے. اپنے ساتھ امبریلا رکھیں، اپنے ساتھ پانی رکھیں، یعنی اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں بالکل بھی. ان چیزوں کا خیال کریں. ویسے تو ہماری تربیتی نشستیں آن لائن ہوتی ہیں، آپ دنیا بھر میں کسی کے ساتھ بھی جائیں، آپ ہماری تربیتی نشستوں کو جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن سیشن ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں جوائن کریں. اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. میری سوچ یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میری بتائے ہوئے کسی چیز سے اگر آپ کا کوئی راستہ آسان ہو جاتا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل آپ کی حل ہو جاتی ہے، تو میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. میرے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی میرے لیے بہت ہے کہ اگر میرے کسی بتائے ہوئے راستے سے آپ کا حج اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چل جاتی ہے جس سے آپ کا حج اچھا ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے لیے میری نجات کا یہ راستہ ہو. اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بڑی بنیادی چیز جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک آدمی کو جو سعودی وزارت حج نے جو جگہ الوکیٹ کی ہے وہ صرف 1 اسکوائر میٹر ہے. 1 اسکوائر میٹر ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے بس آپ کی جگہ یہ ہے، اور آپ کے ساتھ بھی جو آدمی جو لیفٹ اور رائٹ پہ ہے اس کو بھی 1 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے. تو یعنی اب آپ صرف اندازہ کر لی، اس سے زیادہ آپ کے پاس اسپیس نہیں ہوگی. آپ کیٹیگری اے میں آ رہے ہیں، کیٹیگری بی میں آ رہے ہیں. ہاں، آپ تھوڑے سے مزید ایکسپینسو پیکیجز کی جاتے ہیں، مزید پریمیم پیکیجز کی طرف جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ایڈ آن ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر مے بی مینا میں کچھ جگہیں آپ کو مزید مل جائے، لیکن اسٹینڈرڈ جو ایک ہے وہ 1 اسکوائر میٹر کی اسپیس ہے. تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ مینا جاتے ہیں، جب آپ مینا سے عرفات جاتے ہیں، جب آپ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، تو یہ وہ شہر ہے جو کہ ایک رات کے لیے اتنا بڑا شہر دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں بستا. جب انسان 8 9 10 کا جاگا ہوا ہوتا ہے، زندگی میں کبھی اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ 3 دن جاگنا پڑ جائے. آپ کے لیفٹ اور آپ کے رائٹ پہ جو لوگ ہیں وہ کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے، تو کوئی فون پہ باتیں کر رہا ہے، تو کوئی اے سی کھول رہا ہے، تو کوئی بولتا ہے اے سی بند کرو، کوئی لائٹ کھولنے کو کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے لائٹ بند کرو. تو یہ بیسیکلی ہم اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا نا. جہاں پہ بھی 2 سے 4 لوگ ہوں گے، تو 2 سے 4 لوگ ہوتے ہیں، ان کے مختلف سوچ ہو سکتی ہے، ان کے مختلف ذہن ہو سکتا ہے، ان کی مختلف عادات ہو سکتی ہیں. تو یہ جب آپ سفر میں آتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ کے آئیں. ہاں، آپ کو جو آسانیاں ہیں وہ آپ کو ہوٹلز کی صورت میں، مکہ کی صورت میں، مدینہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، عزیزیہ کی صورت میں، اور آپ کی جو گراؤنڈ سروسز کی جو ٹیم ہے اس کی صورت میں آپ کو مل رہی ہیں. آپ کو فوڈ کی سروسز کی صورت میں مل رہی ہیں، آپ کو مشاعر کی بسز کی صورت میں مل رہی ہیں، آپ کو مینجمنٹ کی صورت میں مل رہی ہیں، آپ کو ایک کسٹمر سروسز کی صورت میں مل رہی ہیں. لیکن جب آپ مینا میں داخل ہو جاتے ہیں، عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں، مزدلفہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس چھوٹے سے شہر میں تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی. آپ اپنے ذہن سے بیسکلی آپ کا فوکس یہ ہے کہ لوگ جب وہاں آئیں ان کو پتہ ہونا چاہیے فرام بیفور کہ وہاں پر مشکلات ہو سکتی ہیں جو آؤٹ آف دا کنٹرول ہیں ٹور گائیڈ کے. سو دوز آر دا تھنگ وہ لوگ فوکس کر کے آئیں. پر آپ کا مقصد یہی ہے کہ یو وانٹ دا بیسٹ ایکسپیرئنس فار آل دا حجاز. میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا ابھی سیشن کو. So I do have Faisal Khan, our associate as well in Canada. پر ان سے پہلے تھوڑے سے ایک کوشچن پوچھنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اگر سید نصر خالد اگر آپ بھی تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کے افیلیشن کیسے چل رہی ہے. اور میں سی ہوں رابعہ حامد امیگریشن کا اور رابعہ حامد انٹرپرائز پاکستان کا.
میں نے ابھی یہ اپنا امیگریشن کانسلٹیشن کام شروع کیا حال ہی میں لاسٹ مطلب 6 months ago، جس کے میں اسٹیبلش کر رہا ہوں آفیسر کافی سٹیز ان پاکستان کا. میرا اور فیصل صاحب کا 2019 میں بات چیت شروع ہوئی تھی جب میں حج کے پیکج تلاش کر رہا تھا نا، تو مجھے ان کا حج پیکج گوگل پہ ملا. سب سے پہلے میں دیکھا، اس وقت یہ حج کی تیاریاں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے ملا. تو میں نے بتایا کہ میں حج کے پروگرام کی تیاری کر رہا ہوں، تو میں جگہ تلاش کر رہا ہوں، میں نے آپ کا یہ گوگل میں میچ کرا. تو ہوا کیا کہ پھر میں مطلب ٹائملی یہاں کے میں پیکج دے نہیں پایا کینیڈا سے. ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان سے میں پیکج دوں گا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں لیٹ تھا، تو سارے پیکج جو تھے وہ ختم ہو چکے ان کے پاس بھی. تو اینی وے میں کوشش میں لگا رہا، اور میری کیا کہتے ہیں وہ حج تو میں نے کر لیا، میں اسی میں اس پوائنٹ دوستی ہو گئی. تو میں پھر ان سے وہاں جب ہم حج کرنے گیا تو ہمارا جو تھا مطلب نمبر 2 تھا، جو کہ جو الخیر کے برابر ہی تھا، ان کا بھی قریبی تھا. تو پھر وہاں میں ملاقات ہوئی ان کی، میں نے ان کے انتظامات دیکھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس کر رہے ہیں. تو واقعی میں ان کو ویسے ہی پایا. تو ان کے اندر یہ میں نے بات دیکھی کہ یہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں، اور ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ان کے پاس، اور ان کا جو ہے جو ان کا وہاں پر انتظامات ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 فیو آف ٹاپ لیول کے اس میں حج پرووائڈر میں آتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو انتظامات ہیں وہ A1 کیا کہتے ہیں انتظامات ہیں. سیشن کو تھوڑا سوئچ کروں گا. تو فیصل خان صاحب سے بھی میں نے کہا تھا if they have some questions that we can sort of focus on، تو آپ ون آن ون کوشچن کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا فوکس ہو جائے گا اور لوگوں کو مل جائے گا آنسر ان چیزوں کا جو چیزیں کبھی کبھی ان کے پاس ہوتا ہے کہ I'm gonna go for Hajj but I'm not really getting like what is the difference between اس سروس اس پرووائڈر کا یا دوسرے پرووائڈر کا. سو Faisal Khan, if you have any questions that you want to sort of ask at this time. Yes. Thank you, Fahad, for letting me ask a couple questions. First of all, Faisal Mahmood, آپ کا وارم ویلکم. اور اسپیشلی یہ جو آپ نے جتنا بھی آپ نے بریف کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور سب سے مین جو مجھے اٹریکٹ کیا ہے سید خالد صاحب کی جو بات ہے کہ یہ جو بولتے ہیں یہ وہی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، مطلب جو انہوں نے بولا ہے اسی پہ انہوں نے فوکس رکھا ہے. تو یہ بہت چیز میٹر کرتی ہے کہ اگر کوئی پیسے اپنے دے رہا ہے کسی چیز کے لیے، وہ کچھ خرید رہا ہے یا کچھ بھی ہے حج عمرہ، تو وہ اس کو وہ چیز مل رہی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ ریفر کرے گا آپ کا نام، آپ کی کمپنی کو. تو یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے. اینی ویز میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا. میرا یہ ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 25 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور مطلب اس کے علاوہ آپ کیسے مطلب یہ مینیج کرتے ہیں اتنا میس پروجیکٹ؟ فیصل صاحب. جی الحمدللہ، میں تھوڑا سا اپنا تعارف کراؤں کہ جب میں نے یہ کام سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا 1999 کی بات ہے، جب اس وقت سب سے پہلے میرے ساتھ 22 لوگوں نے سفر کیا تھا. اور پہلے سال جو تھا، جبکہ میں بہت یعنی تقریباً میری عمر 19 سے 20 سال تھی اس وقت، تو میرے ساتھ یعنی فرسٹ ٹائم جب میں نے آ کے پاکستان میں، کیونکہ میں بچپن سے، میرے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور وہ مجھے بچپن سے میں اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ مکہ اور مدینہ جانے کا بہت شوقین تھا، اور میں بہت کم عمری سے جاتا تھا، اور میرا لگاؤ تھا، اور میری دعا تھی، اور میری والدہ کی دعا تھی. یہ خاص طور پہ اس کام کے لیے میری والدہ کی دعا تھی، جو اس وقت مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی کہ یہ میرے لیے کیا دعا کرتی ہیں. تو جب میں فرسٹ ٹائم یعنی 1999 میں گیا، پھر جب میں نے 22 آدمیوں کا گروپ بنایا، اور وہ 22 لوگ الحمدللہ جب واپس آئے تو وہ مجھ سے اتنا خوش ہوئے، جبکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں نے اناؤنس کیا اپنا کہ بھائی میں بھی حج کا کام کرنے جا رہا ہوں، تو لوگوں نے اس وقت صرف انگلیوں پہ گنے ہوئے 5-6 لوگ تھے کراچی میں جو کام کرتے، تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یار یہ تو بچہ ہے، تو یہ کیسے کرے گا کام، اور یہ تو پھنسا دے گا لوگوں کو، اور لوگ اس میں یہ مطلب مشکل کام ہے، یہ نہیں کر سکے گا. انہوں نے حتیٰ کہ مجھے یہ بھی بولا تم یہ جو 22 لوگ ہیں یہ ہمیں دے دو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ میں خود کروں گا اس کو سارا آپریٹ. اور وہ اس کے بعد پھر میں عزیزیہ پیکیجز پہ آیا، اور عزیزیہ پیکیجز سب جو لوگ مجھے کہتے تھے پھر وہ کل مجھے کاپی کرنے لگے. آج پورے پاکستان میں لوگ عزیزیہ پیکیجز کر رہے ہیں. پھر یعنی ٹائم ٹو ٹائم ہر ایئر یعنی میں گرو کرتا گیا.
اگلے سال میرے پاس تقریباً کوئی 45 لوگ تھے، پھر میرے پاس 140 لوگ تھے، پھر ایک وقت آیا کہ میں 1300 لوگ لے کے گیا. اچھا، لیکن وقت کے ساتھ پھر اس 1300 کو میں نے ریورس گیئر لگایا، کیونکہ 1300 لوگوں کو یعنی آپ 23-24 سال کی عمر میں تو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، آپ کر لیتے ہیں سارا کام. لیکن پھر میں نے وقت کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، اور پھر میں آ کے اس وقت ہمارا تقریباً پاکستان سے جو گروپ جاتا ہے 600 آدمی کا گروپ جاتا ہے. تو وہ ہماری اب کوشش یہ ہوتی ہے سروسز پہ زیادہ ہم فوکس کریں اور اچھی سروسز دیں، اور نہ کہ ہم 1200-1300 لوگوں کو لے کے جائیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم صرف اپنے اب جو ہے 600 لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی سروسز دیں، ان کو مطلب پوری ہماری ایک مینجمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون مین شو ہے. میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے. میرے پاس کئی سالوں سے میرے آفس اسٹاف ایسے ہیں جو کہ آج تک میرے آفس میں، اور ہر سال مجھے جو میرے ساتھ حج پہ ہوتے ہیں، جو پورے کام کو لک آفٹر کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے، ہر اس کے لیے کام کے لیے ہم نے ایک ٹیم لیڈر بنایا ہوا ہوتا ہے. بسز کے لیے، مینا کے لیے، عرفات کے لیے، عزیزیہ کے لیے، مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، یعنی بہت کام کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے. اور سمجھیں کہ مستقل آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایک مستقل یہ تقریباً کوئی 8 مہینے کی ہماری پریکٹس ہوتی ہے. یعنی کہ حج کرنے کے بعد سے 3 سے 4 مہینے ہمارے پاس تھوڑے سے آرام کے ہوتے ہیں، پھر ہم حج کے کام میں لگ جاتے ہیں. پھر ہم جگہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے کام کو مزید بہتر. ہر وقت دیکھیں، کام کو مزید بہتر کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. اور یہ حج کا کام ایسا ہے کہ یہ یعنی کہ آپ 10 لاکھ سے لے کے 10 ملین تک کا پیکج بنا لیں، آپ بنا سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ایک اچھے اماؤنٹ میں، بہت زیادہ بھی نہ ہو، لوگوں کی ریچ سے باہر بھی نہ ہو، ایسا پیکج ہو، اور لیکن سروسز اچھی دی جائے. یہ ساری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹریفک کو آپ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ سعودی وزارت یا وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اگر وہ کوئی راستہ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بند کرتے ہیں، اس میں آپ کی مداخلت ہو نہیں سکتی. 1% بھی نہیں سوچ سکتے آپ. سعودی عرب کا نظام بادشاہی نظام ہے، ان کی سوچ اور ان کے رویے بھی ویسی ہیں. تو ہم بولیں کہ جی ہمارا تو یہ خیمہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، ہمیں جانے دیا جائے. لیکن اگر اس نے منع کر دیا اتھارٹی نے، تو اس کا مطلب ہے اب منع کر دیا. اس میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی گروپ لیڈر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب مینا کے اندر جتنے انتظامات ہیں، ایک وقت تھا مینا کے اندر پورے جو میں شیف لے کے جاتا ہوں اپنے، میں 10 شیف یہاں سے پاکستان سے میرے جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں تقریباً. تو کھانے کی تمام مینجمنٹ ہم مینا کے اندر بھی میں کرتا تھا. تمام اس کی پرچیزنگ ہم کر کے مینا میں ہم ڈمپ کرتے تھے سارا آئٹم، اور اتنے لوگوں کو وہاں کھانا سرو کرتے تھے. اب کیا ہوا ہے، اب کووڈ کے بعد سے ٹوٹل انتظامات، فوڈ کے انتظامات بھی سعودی اتھارٹیز کے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی ٹور آپریٹر کی مداخلت نہیں ہے. جو کھانا ہے وہ ارینجمنٹ معلم کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو عزیزیہ میں چیک ان کرانا، چیک آؤٹ کرانا، وہاں عزیزیہ میں کھانے کے انتظامات کرانے، وہاں آپ کی تربیتی نشستیں کرانی، وہاں آپ کے انتظامی سیشنز کروانا، وہاں آپ کا پیدل مینا لے کے جانے کا ٹرپ کروانا، وہاں آپ کی بسز کا انتظام کروانا، وہاں آپ کو حرم لے کے جانا، وہاں آپ کو مینا لے کے جانا، مینا سے عرفات لے کے جانا، عرفات سے مزدلفہ لے کے جانا. کیونکہ عام آدمی کو یہ تمام چیزیں نہیں پتہ، یہ ارینجمنٹ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ جب بھی انتخاب کریں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا جو ہے کتنے ایکسپرٹیز ہیں اس کا. 100% تو کوئی بھی ٹور آپریٹر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ سے 40-50 لاکھ روپے بھی لے گا نا ایک پیکج کے، تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تک نہیں کوئی بھی پورا ہو سکتا. جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تک نہیں پورا ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بہت ہی کم شاذ و نادر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. لیکن میں جنرلی ایک آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ کام ایسا کام ہے
किसी भी टूर ऑपरेटर, बड़े टूर ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको 40 लाख का या हमारे 50 लाख का भी पैकेज लेते हैं, तो उसमें जो मुश्किलात आएंगी ना, वो मुश्किलात सफ़र की हैं, वो मुश्किलात आपके जागने की हैं, वो मुश्किलात आपके वेट करने की हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। हाँ, आपको जो आराम मिलता है आपकी मिसाल के तौर पे मक्का की रिहाइश में, मदीना की रिहाइश में, अज़ीज़िया की रिहाइश में, आपकी लग्जरी बसेस में, इसकी सूरत में आपको हमारी टीम मैनेजमेंट की सूरत में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सूरत में, और आपके जो एतमाद है, और आप जो हम पे जो इतना बड़ा एतमाद कर रहे हैं, अपने मिलियंस रुपीज़, बिलियंस रुपीज़ आप हम पे एतमाद होता है। तो असल सबसे बड़ा एतमाद ये है कि आपके पैसे महफूज हैं, और उस पैसे को अच्छे अंदाज में देखें ना। ये कैसी सर्विस है कि आपके जाने से पहले आप 100% पेमेंट दे देते हैं, सिर्फ हमें हमारे नाम पे, कि भाई ये अच्छी सर्विस देंगे। ये एक मतलब मुख्तलिफ नौइयत का बड़ा काम है ना, सर्विसेज से पहले पैसे पूरे दे देते हैं आप। तो कोशिश ये होती है हमारी कि हम आपको अच्छे तरीके से तमाम सर्विसेज आप तक पहुंचाएं, लेकिन उसमें आप ये समझ लीजिए कि आप बेहतर से बेहतर सर्विसेज भी लेते हैं ना, तो कुछ जगहें आएंगी आपके रास्ते में। ये आप चीज़ों को समझिएगा। ये मेरी आदत है, ये मेरी सरिश्त में शामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मुश्किल आएगी यहाँ पे, बहुत से लोग ऐसे हैं आपको नहीं बताएंगे। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को, अगर कोई, आप मेरे साथ मिसाल के तौर पे कोई बुजुर्ग एजिड लोगों को मेरे साथ अपने वालिदैन को हज पे ले आने की जब भी बात करता है, मैं उसको वहीं स्टॉप कर देता हूँ। मैं पहले उनकी पूरी हेल्थ का मैं पता करता हूँ, उनके मतलब उनके कोई खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, फिजिकली कैसे हैं, चलने में कैसे हैं। उसके बाद देखें, मैं समझता हूँ जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो इसी तरह हम हज के डॉक्टर होते हैं। तो मैं उसको अच्छी चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, मैं उसको सारे पहलू बताता हूँ कि अगर वो अपने वालिदैन को भेज रहा है तो क्या उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं इस गर्मी के मौसम में, तो इन तमाम चीज़ों से बचने का क्या तरीके हो सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं आपको बिल्कुल, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप किसी के पास भी जाइए हज करने के लिए, लेकिन हज को समझ के जाइए। आपकी जो मुश्किलात हैं, एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हज में चलना पड़ता है, कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जो ये बातें वो हैं जो कि आपको नहीं बताई जाती, ये आपको पता होनी चाहिए। आपका खेमा भले ए कैटेगरी का है, आपका खेमा भले जोन 1 का है, लेकिन चलना पड़ेगा। जब रास्ते बंद होंगे तो चलना पड़ेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके पास जितने सवाल हों, आपके पास 100 सवाल हों, आप हमसे करें, हम उसका आपको जवाब देंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये होता है, मेरा लोगों को बताने का मकसद ये होता है, जो सवाल करने हैं ना, जाने से पहले कर लीजिए। जितना समझना है, जितने सवाल करने हैं, जितना इत्मीनान करना है, जाने से पहले कर लीजिए। अब वहाँ जाने के बाद हम हमारे बतौर टूर ऑपरेटर, एज अ ऑर्गेनाइजर, हम हालत जंग में होते हैं। हम मतलब ग्राउंड में उतरे हुए होते हैं। हम पे इतने बर्डन्स, इतने काम होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी। कस्टमाइज पैकेज, एक तो ग्रुप पैकेजेस होते हैं, हम कस्टमाइज पैकेजेस का काम करते हैं। पिछले साल सिर्फ कम बेश 200 फैमिलीज हमारे पास कस्टमाइज पैकेजेस थे। उसका चेक इन अलग, उसका चेकआउट अलग, उसका होटल अलग, उसकी फ्लाइट अलग, उसकी बसेस अलग। यानी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जाने से पहले सारी चीज़ों को समझिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप इन सवालात को रिपीट मत कीजिए। जो बता दिया गया है उसको रिकॉर्ड करें। मेरा अपने लोगों को कहना ये होता है कि मुझसे जब भी बात कर रहे हैं, आप पैकेज की बात कर रहे हैं, हज से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप मेरी बातें रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर कहीं मैं आपसे कोई ओवर कमिटमेंट कर रहा हूँ ना, तो हज के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करता। मैं अपने तमाम पाकिस्तान भर के टूर ऑपरेटर्स को भी ये कहता हूँ कि आप कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करें बुकिंग करने के लिए। आप जो बात सीधी बात है, जो बात सच्ची बात है, वो सामने वाले को बता दें। देखें, हज जिसने भी करना है ना, हज तो खुद ही करना है। हम उस सारे सफर में आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हम आपके साथ तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तमाम चीज़ें आपके लिए सहूलत के साथ कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए काम को आसान बनाएं। हमारी टीम किस लिए, हमारी एक्सपर्टीज किस लिए, इसी चीज़ के लिए ना। तो
لیکن حج پھر بھی بالآخر آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری. ہماری مینجمنٹ ہے, ہمارے پاس ٹیم ہے, ہماری ایکسپرٹیز الحمدللہ ہیں. ہم ایک طویل عرصے سے, یعنی ہم پاکستان میں حج اور عمرہ سروسز کی بنیاد ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود جہاں اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, دیکھیں حج ہوگا صرف 5 دن میں, ایسا نہیں کہ حج 10 دن میں ہوگا. انہی 5 دنوں میں تمام لوگوں نے منی بھی آنا ہے, عرفات بھی آنا ہے, مزدلفہ بھی آنا ہے, حرم بھی جانا ہے, طواف زیارت بھی کرنا ہے, ودا بھی کرنا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ایونٹ ہے ہمارا الحمدللہ جو صرف 5 دنوں میں کرنا ہے. 5 دنوں کے بعد خلاص, چھٹے دن حج نہیں ہوتا, 7ویں دن. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے حوالے سے اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے میرے مزید کر پاس سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ کے مطلب اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے جو آتے ہیں پیکیجز, کیا آپ لوگ کی ٹیم پرووائڈ کرتی ہے؟ دیکھیں ہم اسپیشلی ہم کام کرتے ہیں کیٹیگری اے میں اور کیٹیگری بی میں. لیکن بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں, مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس نیت سے اگر آ رہا ہے تو اب بھلے اس کا بجٹ کوئی بھی ہے, ہم اس بجٹ میں, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کسٹمائز پیکج جی بنا کے دیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے بجٹ میں اس کو کسٹمائز پیکج پرووائڈ کر دیں. لیکن پھر بھی ہمارا اس کو بالآخر کہنا یہ ہوتا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہے, ہم تو ٹیلر میڈ پیکیجز بناتے ہیں. لیکن اس ٹیلر میڈ پیکج بنوانے کے لیے آپ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ بنوائیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو. ہمارے کچھ ایس او پیز ہیں, ہمارے کچھ پروٹوکولز اسٹینڈرڈ ہیں نا, ہم اس سے نیچے نہیں آنا چاہتے. اب آپ اگر مجھ سے کوئی ایسی چیز بنوانے کو بولیں کہ بجٹ میں بنا دو, ہماری تو انگلیوں کا کام ہے یہ بنانا. لیکن ہم آپ کو اس جگہ, اس بجٹ پہ جہاں پہ بالکل آپ ایسی بات کہیں کہ یار اس بجٹ میں بنا کے دے دو, تو بننے کو تو سب بن جائے گا, لیکن وہ پیکج تکلیف کا باعث ہوتا ہے, وہ پریشانی کا باعث ہو جی سکتا تھینک ہے. یو ویری مچ. سمجھانا ہمارا فرض ہے, لیکن لینا وہ اگر آپ نے اپنے بجٹ کے مطابق ہے. ہمارا کام ہے, ہم آپ کو ہر قسم کی آپ کو بجٹ پیکیجز بھی بنا کے ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہم اس سے نیچے نہیں آ سکتے. اس سے یعنی کہ مثال کے طور پہ عزیزیہ کی جگہ شمالیہ ہے, کوئی جنوبیہ میں رکھتا ہے, کوئی رسیفہ, کدئی, نزا, مخطط البنک, شیشہ, روضہ, ہدایہ, عبداللہ, خیات پہ رکھتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے پیکیجز تو چینج ہو جاتا ہے نا, پیکیجز کی پرائسز پہ تو فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اوائڈ کریں کچھ چیزوں سے, کیونکہ لوگ ایک اعتماد کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو دیکھیں جانے والا کیا کہتا ہے کہ مجھے سستے سے سستا پیکیج ڈیزائن کر دو, بنا دو. لیکن جب وہ وہاں اس پیکیج میں جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی اور وہ شکایت کرے گا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایک سروس اورینٹیڈ ایک کمپنی ہے نا, ہم ایک مطلب اس اسٹینڈرڈ پہ نارملی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ پہ جا کے ہماری مجبوری. اچھا فیصل صاحب, مجھے ایک بات آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ ہمارے پیکج ہیں نارملی وہ ہے کراچی سے کراچی, اس کے فلائٹ ہے نا. تو کافی لوگ مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے جیسے ڈائریکٹ آتے ہیں یو کے سے یا کینیڈا سے یا امریکہ سے, تو اگر ہم خود فلائٹ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں جیسے آپ نے جو لگا رکھا ہے کراچی ٹو کراچی, اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح کریں گے آپ, تاکہ جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں کینیڈا میں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ جب وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں دیکھیں ان ہم سے نے اور کہیں ہمیں یو ایس کینیڈا کے لیے یو کے ہم نے کینیڈا یو کے کینیڈا یورپین کنٹریز کے لیے ہم نے الگ پیکیجز بھی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو کہ صرف یو ایس ڈالر میں ہے نا. جی اگر جی جی مطلب ہم نے وہ پیکیجز بالکل سیپریٹلی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو کہ صرف یو ایس ڈالر میں وداؤٹ ٹکٹ ہے. اچھا آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے, اگر ابھی آپ حجازمقدس.com پہ, تو آپ کو دونوں آپشن ملیں گے کہ آپ وداؤٹ ٹکٹ یعنی یو ایس ڈالر میں پیکیجز لینا چاہتے ہیں یا آپ پاک روپیز میں لینا چاہتے ہیں. تو آپ ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یو ایس ڈالر میں یعنی وداؤٹ ٹکٹ بھی ملیں گے اور ود ٹکٹ بھی ملیں گے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ٹکٹ اپنے خود بک کرتے ہیں, یو ایس, یو کے سے, کینیڈا سے, دنیا بھر سے. تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری بھی ہمارے سپورٹ کرتے ہیں. تو جو بھی وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ فیئر آ رہا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن سے. تو وہ مطلب وہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ ہم رسپانسبلٹی, کیونکہ ہم آئیٹا کمپنی ہیں گے اور ہمارے پاس ٹکٹنگ کی اتھارٹی ہوتی ہے, ہم وہ سارے ٹکٹس بھی ہم ایشو کرتے ہیں اور وہ سارا کام بھی ہم
मतलब बहसन खूबी हम अंजाम देते हैं। एक सवाल और था मेरा, किसी मुझे पूछ रहा था कि वो अगर सिर्फ लेडीज जा रही है वहां से, यानी खवातीन जा रही हैं 2 या 3, तो क्या उनके लिए महरम जरूरी है इसके अंदर, या जा सकती हैं वो? यानी जैसे कि कोई लड़की है 25 साल की, उसकी वालदा है जैसे 50-55 की, वो चाहते हैं ज्वाइन करके खुद जाना चाहते हैं, जैसे तो वो जा सकती हैं लेडीज बगैर किसी महरम के, बगैर अपने हस्बैंड वगैरह के? अच्छा, सऊदी गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पहले जो था ये महरम की शर्त जो है ना ख़त्म कर दी है। महरम की शर्त के बगैर वीज़ा नहीं लगता था पहले, लेकिन अब पिछले सालों से महरम के बगैर भी सफ़र करने की इजाज़त दे रहे हैं वो। उसके बगैर यानी वीज़ा इशू हो जाता है और वो ख़वातीन वहाँ से भी ट्रैवल कर रही हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि बहुत क्विक क्वेश्चन है मेरा, कि जो पाकिस्तान से मैंने सुना है कि हमें वो ड्रॉप पीना पड़ते हैं, किस चीज़ के होते हैं वो, पोलियो वगैरह के, पोलियो या कोई जैसे जैसे मैंने जाना है अभी हज उम्रे के लिए, और इस पे मेरे पता कर रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तान जाने वालों को ये पोलियो वगैरह ड्रॉप या कोई और कुछ कुछ डोज लेना पड़ती है क्या? और ऐसी जो वहां से आना हज करने के लिए, उनको भी कुछ डोज वगैरह लेना पड़ेगी? अच्छा देखिए, अभी उम्रे के लिए ये कल एक सर्कुलर आया है गाका का, जिसमें उन्होंने मेनिंजाइटिस की जो शर्त थी उसको जो है वो उसको विथड्रॉ कर लिया है उससे। लेकिन पोलियो वाला वेरी जो गुड। पोलियो वाला जो ड्रॉप है उसके लिए वो ड्रॉप। सर्टिफिकेशन अभी भी उन्होंने रखी है साथ में ना, वो करना ज़रूरी है। अच्छा फैसल साहब, ये ऑलराइट, बताइएगा थैंक कि यू। जो कनाडा यूएस से जो आ रहे हैं तो उनके लिए मतलब वैक्सीन उन्होंने रिक्वायर्ड की है, मैंने सुना है कुछ अभी। देखिए, उनके लिए सिर्फ मेनिंजाइटिस की मेनिंजिकोल की वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। वहाँ से आने वाले जो यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पोलियो की ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं है। उसकी नहीं नहीं, जो सर्टिफिकेशन ज़रूरी। जो 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 आपका कोविड का है वो तो मेरे ख्याल है रिक्वायर्ड है ना, कोविड नहीं 19 का जो। कोविड का नहीं नहीं। नहीं नहीं अच्छा कोविड-19 भी अब रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोविड। मेरे पास एक क्वेश्चन था वो ओके। प्रोसेस के अराउंड, अगर जैसे कि आप कितना अरसा लगता है, द टाइम फ्रेम जो लगता है अगर आप हमने स्टार्ट करा प्रोसेस का, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द वीज़ा एंड एवरीथिंग फॉर समझें एक फैमिली मेंबर के लिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं पे भी हैं आप, आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपने सिर्फ हमें अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी हमें व्हाट्सएप करनी होती है या ईमेल करनी होती है। आप वो कॉपी हमें करते हैं, अपने नाइकॉप हमें व्हाट्सएप या ईमेल करते हैं। और ये जो वीज़ा प्रोसेस का जो टाइम है ना, बेसिकली कैसे आता है, कब आता है? जब आता है जब आपका मक्का की, मदीना की, अजीज़िया की, मौलम की, ट्रांसपोर्ट की, वीज़े की, इंश्योरेंस की, यानी सारी आप जब पेमेंट्स कंप्लीट सऊदी अकाउंट्स में पहुंचती है, उसके बाद सऊदी वजारत हज एक डेट अनाउंस करती है कि भाई ये डेट है, इसमें आपने अपने वीज़े इशू करने हैं। समझे आप? तो आप जहां आप लोगों अगर जाने वाले की जिम्मेदारी तो इतनी होती है, उसने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, नाइकॉप, अपनी तस्वीरें ये हम तक पहुंचानी होती हैं। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो वीज़ा इशू होना होता है ना, ऑनलाइन तो सबमिशन हो जाती है, लेकिन वीज़ा अप्लाई होता है आफ्टर ईद के बाद। तो वो हम पूरा ग्रुप के वीज़े एक साथ हम निकालते हैं, ग्रुप के एग्रीमेंट्स एक साथ डालते हैं, मक्का के, मदीना के, अजीजिया के। उसके बाद आप लोगों के वीज़े निकलते हैं। सही है। एक और क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि अगर हम कनाडा से जा रहे हैं या यूके से जा रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं मक्का मदीना में, सऊदीया में पहुँचते हैं, तो उनका क्या स्पेसिफिक ग्रुप होगा कि ये सारे कैनेडियन हैं एक जगह पर हैं, सारे यूके एक जगह पे, या मिक्स होता है वो ग्लोबली ग्रुप? नहीं, देखें, आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के हज कोटे पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान के किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप दुनिया में कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, मक्का में आ रहे हैं या मदीना में आ रहे हैं, तो बिलाखिर जाके जब आप लोगों को होटल लेके जाते हैं, एयरपोर्ट से ट्रांसफर करके होटल पे जब पहुंचाते हैं, तो वहां पे आपका पूरा ग्रुप मौजूद होता है। जब यानी आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिविजुअली आ रहे हैं या ग्रुप की सूरत में आ रहे हैं,
لیکن جب آپ ہوٹل پہنچتے ہیں تو آپ کا مین گروپ ہوٹل میں موجود ہوتا ہے، اور فائنلی جب آپ سب عزیزیہ میں مکہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کا پورا گروپ عزیزیہ میں موجود ہوتا ہے۔ جب آپ منی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ گروپ کی صورت میں منی جا رہے ہوتے ہیں، عرفات جا رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ گروپ موومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اپنے ڈیسٹینیشن سے آ رہے ہوتے ہیں، یو کے سے، یو ایس سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، یو اے ای سے، کہیں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ انڈیویجولی آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کنٹری سے اتنا گروپ بن جاتا ہے کہ وہاں سے پورے گروپ کی صورت میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بکنگ پہ۔ صحیح. Okay, جزاک اللہ. I don't know if I فیصل don't صاحب think اگر آپ کے پاس اور questions ہیں ابو, yeah, you can go ahead. Yeah. میں اچھا کہہ فیصل رہا تھا صاحب، آپ سے کہ ایک وہ میرا کوشچن آؤٹ یہ تھا کہ آف جیسے حج کی کسی نے نیت کی ہے تو وہ مطلب آپ سے کتنا عرصہ پہلے آپ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دے؟ عموماً بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ارینج کرتے ہیں، اپنا سر بجٹ بناتے ہاں ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے یہ تو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیشلی جو یورپین کنٹریز سے یا یو کے سے، یو ایس سے، کینیڈا سے جو لوگ جوائن کرتے ہیں، ان کو تو بہت پہلے پری پلان یہ سارا کام کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے یہاں سے فیئرز جو ہے نا، وہ جیسے ہی حج ابھی قریب آنا شروع ہو گیا رمضان، اب فیئر ہائی ہونے شروع ہو گئے، اویلیبلٹیز کم ہونی شروع ہو گئی ہیں ایئر لائن کی، اور فیئر ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ پلاننگ تو آپ کو بہت پہلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں آج کی پوڈ کاسٹ سے کہ سعودی وزارت حج اس دفعہ بہت اسٹرکٹ ٹائم لائنز دے رہی ہے، بہت ارلی سٹارٹ کر چکی ہے اور بہت ارلی کلوز کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آج 12 فروری کو ہماری سیکنڈ ٹائم لائن ہے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے، منسٹری سعودی عرب بہت سختی کے ساتھ اس دفعہ اپنے تمام حج آپریشنز کو وقت سے پہلے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو یہی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ رمضان اور رمضان سے پہلے اپنی تمام بکنگز کلوز کر لیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ فیصل صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے حج جانے کے لیے، تو پیمنٹ کا موڈ کیا ہو؟ مطلب وہ ہمیں پورے پیسے اکٹھے دیں گے یا ایڈوانس کچھ دیں گے، اس کے بعد بقایا کچھ بعد میں دیں گے؟ کیونکہ لوگ تو اچھا پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں نا۔ دیکھیں جناب، ہماری جو پریکٹس ہے، جو لوگ ہمیں باہر سے جوائن کر رہے تھے ان کے ساتھ ہم نے 50% انیشیل ڈپازٹ لیتے تھے ہم پیکج کا، اور 50% 15 رمضان تک انہوں نے اپنی پیمنٹس کلیئر کرنی ضروری ہے، ٹھیک. یعنی دو انسٹالمنٹس میں، پہلی 50% اور اگلی 15 رمضان سے پہلے۔ اچھا دوسری بات ایک اہم یہ ہے کہ کرنے والے تو 100% پوری پیمنٹ کر رہے ہیں، میں 100% پیمنٹ کرنے کا مشورہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ 2 ٹرانزیکشنز جب کریں گے تو آپ کے اوپر بینک چارجز لگیں گے ڈبل۔ رائٹ. جب آپ پیسے 2 دفعہ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو بینک جو ہوگا، کورسپونڈنگ بینک آپ کا جو بھی ہوگا، ریمیٹنس کے چارجز لے گا، تو اس ڈبل چارجز سے بچنے کے لیے آپ ون گو میں ہی ساری پیمنٹ کر کے آپ اپنی تمام پیمنٹیں کلیئر کر لیں، تو آپ کے لیے مناسب رہے۔ بہت بہتر. I don't let me see, I think I had one question. جیسے کہ آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ منسٹری کہ ہر کوئی ٹور کمپنی کے پاس جو ہوتا ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتی سعودی منسٹری کے ساتھ، تو وہ کیسے آپ جی اس کے کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی ہے ہاں یا یہ کمپنی جناب، نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ایک ویب سائٹ ہے، پاکستانی منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ ہے، ان پہ اس 41 کمپنیز کے نام اچھا. مینشن ہے، اور اس سے منسلک اس کے کانسٹیٹیوٹ کمپنیز جو ہیں، جیسے میں ہوں حجاز مقدس اور میں البر کا CEO ہوں، تو میرے ساتھ جتنی کمپنیز منسلک ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ وہ اس پہ بتا دے گا کہ بھائی البر میں کتنی کمپنیز میرے ساتھ منسلک ہیں۔ Okay, that's good to know. رائٹ. ایک بات اور فیصل صاحب، کہ اگر کوئی آدمی نہ جا پائے کسی وجہ سے، تو ریفنڈ کی کوئی اس میں پالیسی ہے ہمارے پیکیجز میں؟ خدا نہ خواستہ کوئی اچھا مسئلہ ہو دیکھیے، کسی کا. ہاں دیکھیں یہ بڑا اچھا اہم سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے جناب علی کہ اگر ویزا ایشو ہو گیا جی. آپ کا اگر ویزا ایشو ہو گیا تو اس کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے نا، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ رائٹ. اگر ویزا کب ایشو ہوتا ہے؟ جب مکہ، مدینہ، عزیزیہ، معلم، ٹرانسپورٹ، انشورنس، ویزا
مشاعر تمام ایگریمنٹس کی 100% پیمنٹ جب سعودی اکاؤنٹس میں گرتی ہے اس کے بعد ویزا ایشو ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا ویزا ایشو ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جا سکتا, یا کوئی بھی ایمرجنسی, کوئی بھی خدا نہ خاصہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے, نہیں جا سکتے, تو وہ معاملہ خطرناک ہے, کیونکہ آپ کی تمام تر پیمنٹیں تو جا چکی ہیں. اب آپ ایک آدمی نہیں جاتا مثال کے طور پہ, تو وہ ہوٹل کے مالکان وہ یہ تھوڑی بولیں گے کہ میرے کمرے میں ایک بیڈ میرا خالی رہ گیا تو اس کے پیسے میں دے دوں واپس. نہیں, رائٹ سعودی عرب میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. پیسے گئے تو پیسے گئے. I was able to ask all the questions here. And mashallah, آپ نے already بہت ساری اچھی چیزیں بتائی ہیں. If I think this is probably a good time to end the session. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. Okay, thank you everyone for joining. Thank you, Assalamu sir. alaikum. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.